अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 28। हवेली में तैयबा के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता था। जलाल साहब तक ये ख़बरें पहुंचती तो वो बेचैन हो जाते। सलाहुद्दीन अजीब अयाश किस्म के मिजाज का हामिल बंदा था, लेकिन उसके ससुर ने एक वादा निभाया था और वो तैयबा की तालीम का था। अपनी मेडिकल की तालीम के दौरान वो 2 बेटों की माँ बनी और फिर हाउस जॉब करके उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री को ताला लगाकर किसी अटैची केस में छुपा दिया था। तैयबा ने पूरे 10 साल के बाद अपनी माँ की बीमारी के बाद दोबारा उस घर में कदम रखा था और वो भी अपने बाप से सलाम दुआ किए बगैर वापस आ गई थी। बड़ी अम्मा के बार बार मजबूर करने पर वो कभी कभार मेके आ जाती थी, लेकिन बाप से नाराज़गी का पौधा बेक तनावर दरख्त की सूरत अख्तियार कर चुका था। बड़े अब्बा दिल ही दिल में तैयबा से ख़ासे शर्मिंदा थे और इस चीज़ का मुदावा करने की कोशिश करते, लेकिन तैयबा के दिल पर जमी कदूरत किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका अपने भाई तैमूर से उसकी शादी के बाद भी राब्ता रहा और वो अक्सर बिंदिया से भी फ़ोन पर बात कर लेती थी। उसे तैमूर की शादी से कोई मसला नहीं था, बल्कि बीनिश के साथ तैमूर की शादी ना होने पर उसने बाकायदा नवाफिल पढ़े थे। अपने बेटों अशर और सरमद के जवान होने के बाद तैयबा के हालात खासे बदल गए थे और सरमद का अपने ननियाल से खासा लगाव था और वह अक्सर ही बड़े अब्बा के घर में पाया जाता था, जबकि अशर पीएचडी करने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। लेकिन तैयबा के अपने बाप के साथ ताल्लुकात इतने साल गुजरने के बाद भी सदमहरी का शिकार थे। बख्तावर उस दिन अल्ट्रासाउंड करवा कर आई तो कुछ चुप चुप सी थी, क्योंकि वो एक दफ़ा फिर बेटी की माँ बनने जा रही थी। हालांकि उसे ना जाने क्यों यकीन था कि इस बार अल्लाह उसे अपनी नेमत से नवाजेगा। इसके बावजूद उसने बेशुमार दुआएं और वज़ाइफ किए थे। इस खबर के बाद वो खासी उदास थी और उसने हमेशा की तरह नीलम के PTCL नंबर पर कॉल मिलाई और बेख्तियार उसके सामने रो पड़ी। बख्तावर, पागल तो नहीं हो गई हो तुमसे मुझे इस जहालती की हरगिज़ तवक्का नहीं थी। नीलम ने उसे झाड़ा तो वो शर्मिंदा हो गई। यार, अल्लाह ने पहले भी तो मुझे 2 बेटियां दी थीं, क्या था जो इस बार? बात करते करते उसका दिल भर आया। बख्तावर, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसे चाहता है बेटियां। तुमने ये आयत नहीं पढ़ी क्या? नीलम ने उसे दिलासा देते हुए पूछा। पढ़ी है यार, लेकिन उसके इख्तियार में तो हर चीज़ है ना। वो अभी भी गिला करने से बाज नहीं आई। तो फिर अल्लाह की रज़ा में खुश हो जाओ, वो इंशाल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करेगा। नीलम उसे नर्म लफ्ज़ों से समझा रही थी। मैं अपने लिए नहीं, हाशिम के लिए कह रही थी। उसने फ़ौरन ही तस्दीक़ की। उससे भी प्यार से समझाना, वो समझ जाएगा। नीलम ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। नीलम से बात करके उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था, इसलिए वो किचन में आकर रात का खाना तैयार करने लगी। खैर है, तुम कुछ चुप चुप सी लग रही हो मुझे। हाशिम ने खाना खाकर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखा। वैसे ही कमर में दर्द था मेरे। बख्तावर ने न जाने क्यों ये बात हाशिम से छुपा ली। तुम्हें 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि जॉब छोड़ दो, पता नहीं तुम क्यों अभी तक इस जॉब से चिमटी हुई हो। वो बेजारी से गोया हुआ। हाँ, इसी हफ्ते रिज़ाइन कर दूँगी। खिलाफ़े तवक्का वो फ़ौरन ही मान गई। अगले ही दिन मुलाजमा हमीदा माई अपने मुख्तसर सामान के साथ बख्तावर के यहाँ आ गई थी। उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसे पता चला कि उसकी बहू हाशिम के दोस्त सरफराज भाई के घर में नौकरी करती थी। ये सुनकर बख्तावर मुतमईन हो गई। 50-52 साला वो खातून 3 जवान बच्चों की माँ थी और इस उम्र में भी खासी फुर्तीली थी। उसने आते ही पूरे फ्लैट की तफसीली सफाई की, जो बख्तावर अपनी ख़राबी तबीयत की बिना पर कुछ अरसे से नहीं कर पा रही थी। हमीदा माई के आने के बाद बख्तावर को खासा सुकून हो गया था। बेगम साहबा, ये कागज़ात देखें, काम के हैं या फेंक दूँ? उस दिन वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी जब हमीदा माई कुछ कागज़ात का पलंदा लिए कमरे में दाखिल हुई। वो शायद कुछ पम्फलेट टाइप कागज़ थे।
کہاں سے اٹھائے ہیں یہ؟ بختیور نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اسٹور کی صفائی کر رہی تھی تو صاحب کے بیگ کے پاس گرے ہوئے تھے زمین پر۔ حمیدہ نے سادگی سے کہا، ادھر دکھاؤ مجھے۔ بختیور نے قرآن پاک بند کیا اور حیرانگی سے ان کاغذات کو پکڑا اور ان پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا اور اس کے چہرے کی رنگت فاق ہوئی اور نظام تنفس میں ایک دم ہی تیزی آئی۔ استغفر اللہ، اس نے بمشکل تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا۔ بیگم صاحبہ، کیا ضروری کاغذات ہیں؟ ملازمہ نے اس کے ہراساں چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ کیا اور بھی ہیں؟ وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ شاید صاحب جی کے بیگ میں ہوں۔ حمیدہ نے فوراً جواب دیا۔ جاؤ وہ بیگ اٹھا کر لاؤ۔ حمیدہ کے باہر نکلتے ہی بختیور نے عجلت بھرے انداز میں اس لٹریچر پر دوبارہ نظریں دوڑانا شروع کیں۔ اس کی آنکھیں گویا پتھرا سی گئیں۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے ان پمفلٹس پر لکھی مکروہ عبارت کو جیسے جیسے پڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کا دل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ ایس ایچ پبلیکیشنز، ان ناموں پر نظر پڑتے ہی اس کا سکون تہ بالا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایس ایچ سموئیل اور ہاشم کے ناموں کا مخفف ہے۔ او میرے خدایا، یہ لوگ اتنا شیطانی کام کر رہے ہیں۔ بختیور کو لگا جیسے کسی نے ابلتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈال دیا ہو۔ حمیدہ مائی ہاشم کا پرانا بیگ اٹھا کر لے آئی جو تھوڑا سا پھٹ گیا تھا، اس لیے ہاشم نے اسے اسٹور میں پھینک دیا تھا۔ بختیور نے جلدی جلدی اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ وہاں اسی قسم کا مواد پمفلٹ اور چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ایسی چیزیں کافی زیادہ چھاپ چکے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ حمیدہ بالکل ان پڑھ تھی، ورنہ اب تک وہ ان کا کام چھوڑ کر لعنت بھیج کر جا چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بختیور نے فوراً ہی ملازمہ کو منظر سے ہٹایا۔ ان کا پبلشنگ ادارہ یہ کام کر رہا ہے؟ بختیور کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنے گھر میں موجود خوشحالی کو دیکھ رہی تھی جو اس قسم کے لٹریچر کو بیچ کر لائی گئی تھی۔ بختیور کو یوں محسوس ہوا جیسے پورا گھر کسی غلاظت کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ ہر طرف بدبو اور سڑے ہوئے گوشت کی سرانڈ پھیل گئی تھی جس میں بختیور کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات جیسے ہی ہاشم گھر آیا، وہ غصے سے اٹھی اور سارا پلندہ لا کر اس کے سامنے پھینکا۔ ہاشم نے حیرانگی سے اس کے آگ بگولا چہرے کو دیکھا۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی، اور جیسے ہی اس نے زمین پر بکھرے پمفلٹ اور کتابچے دیکھے تو ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ تم لوگ یہ شیطانی چیزیں چھاپتے ہو اپنے ادارے میں؟ ضبط کی کوشش میں بختیور کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو کیا ہوا؟ آرڈر ملا تھا ہمیں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسا گھٹیا اور بے ہدا لٹریچر پبلش کرتے ہوئے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ دیکھو بختیور، یہ اللہ کے ڈراوے تم کسی اور کو دینا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میرے اپنے نظریات ہیں۔ اس کے لہجے سے بھی برہمی چھلکی۔ کیا نظریات ہیں تمہارے؟ بولو۔ یہی نا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی اور جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ایسا ہی ہے بختیور، تم کسی دن میرے ساتھ سکون سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے ان غلط عقائد کی بنا پر اپنی زندگی کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا اصل کیا ہے۔ ہاشم کی فضول باتیں سن کر بختیور کا دماغ گھوما۔ تم مجھے کیا خاک بتاؤ گے ہاشم رضا، جو خود گمراہی کی زندگی بسر کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تم اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ خرید رہے ہو۔ بولتے بولتے اس کی آواز پھٹی۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے بختیور، تم مذہبی لوگ خواہ مخواہ جذباتی ہو جاتے ہو۔ تم لوگ اندیکھی چیزوں کے لیے لڑنے لگتے ہو، اس لیے ترقی نہیں کر پاتے۔ دیکھنا، میں اپنی اولاد کو ان چیزوں میں نہیں پڑنے دوں گا۔ اس کی بات پر بختیور کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ اس کی پیشانی کی رگیں کانوں کی رگوں تک تن گئیں۔ تم اپنی اولاد کو یہ ساری فضولیات سکھاؤ گے؟ وہ بمشکل بولی۔ ظاہری سی بات ہے، میری اولاد میری ہی چیزوں کو فالو کرے گی نا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔
اب کہنے اور سننے کو کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی آخری کوشش کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ بختاور، تم کیوں میرے گھر والوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ بختاور کو یقین آ گیا تھا کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی اور وہ گمراہی کے رستے کو ہی حق کا رستہ سمجھ رہا تھا۔ بختاور کو ایسا لگا جیسے اس کا وجود کسی بھاری پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو اور وہ چاہ کر بھی اس کے نیچے سے نہیں نکل سکے گی۔ تم ٹینشن مت لو بندیا، میں جاتے ہی تمہارے ڈاکومنٹس مکمل کر کے تمہیں بلوا لوں گا۔ تیمور کی اگلی صبح فلائٹ تھی اور وہ بندیا کے ساتھ گھر کی چھت پر الوداعی ملاقات کے لیے موجود تھا۔ سامنے ڈوبتے سورج کی سرخی پورے آسمان پر پھیل رہی تھی اور بندیا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا دل ڈوب رہا ہو۔ وہ دونوں اب ایک مضبوط شرعی رشتے میں تو بندھ گئے تھے، لیکن پیروں میں پڑی زنجیریں اس رشتے کے اعلان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ بندیا کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانند اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دیا، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اماں ہے نا یہاں سب کچھ سنبھالنے کے لیے۔ تیمور کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس دن وہ دونوں پورے 2 گھنٹے چھت پر کھڑے آنے والے خوشگوار دنوں کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ بینش اپنی کسی دوست کی سالگرہ کے فنکشن میں اور جلال صاحب اپنے ہاسپٹل گئے ہوئے تھے۔ تیمور سے ملنے کے بعد وہ بینش کے پورشن میں آ گئی۔ بینش اپنی دوست کے فنکشن سے آ چکی تھی اور اب کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بندیا کا ذہن بھٹک کر تیمور کی طرف جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر وہ دوبارہ ان کے پورشن کی طرف آ گئی۔ تیمور کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے شائستہ بیگم بیڈ پر اس کے سامان میں الجھی ہوئی تھی۔ ہر طرف کپڑے، جوتے اور تیمور کی اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ بندیا نے اندر داخل ہوتے ہی تائی اماں کو سلام کیا، جو اسے دیکھتے ہی بے ساختہ انداز میں مسکرائیں۔ اللہ بھلا کرے تمہارا بندیا، بہت موقع پر آئی ہو تم، انہوں نے بے تکلفی سے کہا۔ خیریت؟ بندیا نے حیرانگی سے کمرے میں پھیلے ہوئے سامان کو دیکھا۔ تیمور کی پیکنگ تو کر دو بیٹا، پہلے یہ کام ڈیزی اور طیبہ کر دیتی تھیں، مگر انہوں نے اداسی سے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ اچھا پیچھے ہٹے، میں کرتی ہوں۔ بندیا نے پھرتی سے سارا کام سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے کپڑے تہہ لگا کر دے رہی تھی اور بندیا انہیں سلیقے سے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ بینش کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے تیمور کے سویٹر کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی اسٹڈیز، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے تیمور نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ خیر ہے، یہ ساس بہو کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ اس کی شرارت پر بندیا کا چہرہ بلش ہوا، جبکہ شائستہ بیگم نے بھوک لا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شکر ہے وہاں کوئی نہیں تھا۔ تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے کیا؟ وہ خفا ہوئی۔ ساری زندگی بس ڈرتی ہی رہیے گا۔ تیمور میں ہاتھ میں پکڑا تولیہ بیڈ پر اچھالا۔ میں ایسی بہادری سے باز آئی جو سارے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دے، انہوں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ بندیا، یہ میرے سارے ڈاکومنٹس ہینڈ کیری میں رکھنا۔ تیمور کو اچانک یاد آیا، ارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بینش، جو کہ میڈیکل کا کوئی ٹاپک سمجھنے کے لیے بڑے ابا کے پاس آئی تھی، تیمور کے کمرے کا دروازہ کھلا دے کر چلی آئی۔ اب وہ ناگواری سے نظریں گھما کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ کہیں اینک کا نمبر بڑھ تو نہیں گیا تمہارا؟ تیمور کے طنزیہ انداز پر بینش کے تیوری کے بل گہرے ہوئے۔ تمہیں میں نے کہا تھا مجھے کسٹرڈ بنا دو اور تم یہاں پہنچی ہوئی ہو۔ بینش کا غصہ ہمیشہ کی طرح بندیا پر ہی اترا۔ وہ تو میں نے کب کا بنا کر فریج میں رکھ دیا۔ بندیا کے جواب پر تیمور کو ہنسی آ گئی۔ بینش نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں دانت نکال رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری نظر واقعی کمزور ہو گئی ہے۔ جو تمہیں فریج میں رکھا کسٹرڈ کا پیالہ بھی نظر نہیں آیا؟ تیمور بڑے مزے سے کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ زیادہ مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں۔ تایا ابا کہاں ہیں؟ بینش نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ تمہیں یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا، تو اس کا مطلب ہے اپنے کمرے میں ہوں گے۔ تیمور نے ایک دفعہ پھر طنز کیا۔ دیکھ لیں تائی اماں،
یہ کس سٹائل میں بات کرتا ہے مجھ سے؟ بینش نے خلاف معمول شائستہ بیگم سے شکایت کی۔ بھائی یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے مت گھسیٹو، انہوں نے بیزاری سے کہتے ہوئے اپنا دامن بچایا۔ بندیا تم کیا اس کی نوکر لگی ہوئی ہو؟ چھوڑو اس کی پیکنگ کو، چلو میرے ساتھ۔ بینش برا مان گئی تھی۔ اس نے جڑ سے بندیا کا بازو پکڑ کر گھسیٹا، جو منہ کھلا کر تیمور اور تائی اماں کو دیکھنے لگی۔ ارے اس کو کام تو مکمل کرنے دو۔ تیمور منہ کھلایا۔ جی نہیں، خود کرو، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ بدتمیزی سے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر باہر نکل آئی۔ بندیا کو دل ہی دل میں افسوس ہونے لگا۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے اس کو تو سیٹ کر کے رکھوں گی میں۔ اپنے پورشن کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگی۔ کب ہے شادی؟ بندیا نے انجان بن کر پوچھا۔ آغا جی کہہ رہے تھے کہ وہ تائی ابا سے بات کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم وہ میرے ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے نکاح کر کے جائے۔ بندیا نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ویسے بھی اسے بات کرتے ہوئے بس اپنی ہی سنانے کی عادت تھی۔ دونوں اپنے پورشن میں آ گئیں۔ بینش مجھے پیکنگ ادھوری چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک وہیں پر تھا۔ کوئی ضرورت نہیں بے وقوفوں کی طرح ان کے کام کرنے کی۔ مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ بہت تیز عورت ہیں یہ، ان سے بچ کر ہی رہو۔ بینش کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو تو میں شادی کے بعد ایک کونے میں لگا دوں گی۔ بینش نے ناک چڑھا کر اپنے ارادوں کا اظہار کیا۔ اس بات پر بندیا کو چپ رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ کی اور تیمور کی شادی کے لیے مان جائیں گے وہ؟ ان کو پوچھتا کون ہے، اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو بڑے ابا کہتے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ایک بات پوچھوں بیا؟ بندیا کے ذہن میں یوں ہی ایک خیال آیا۔ ہاں پوچھو۔ آپ کو تیمور سے محبت ہے؟ بندیا نے نظریں چرا کر پوچھا۔ محبت مجھے کسی سے نہیں ہے، ویسے بھی یہ میرے بس کا کام نہیں۔ تو پھر کیوں کرنا چاہتی ہیں آپ شادی تیمور سے؟ بندیا تعجب میں مبتلا ہوئی۔ اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور کروڑوں کی جائیداد کا وارث ہے۔ اس سے شادی کر کے ایک تو میں اسی گھر میں آغا جی کے پاس رہوں گی اور دوسرا اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ اس کے لاپرواہ انداز پر بندیا کے سینے پر رکھا ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ میں تو سمجھی تھی شاید آپ اس سے محبت کرتی ہیں، اس نے پرسکون سانس خارج کیا۔ ارے نہیں یار، مجھے دنیا میں صرف 2 ہی لوگوں سے محبت ہے، ایک خود سے اور دوسرا آغا جی سے، وہ مزے سے بولی۔ بہت ہی عجیب شخصیت ہے آپ کی، اس دفعہ بندیا نے کھل کر اظہار کیا۔ وہ اس کے کمنٹ پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ادینہ نے جب سے وہ تصویریں اریدہ کے گھر میں دیکھی تھیں تب سے وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپا کی پراسرار شخصیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا راز چھپا ہوگا، لیکن وہ راز اس طرح اچانک کھل کر سامنے آ جائے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں اریدہ سے دوبارہ ڈیزی پھپھو کے بارے میں خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن اریدہ کے ریکارڈ کے مطابق وہ مر چکی تھیں اور یہی بات ادینہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد ادینہ کو ایک دم ہی اس گھر سے اور بڑی اماں سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ تو یہ تھا وہ تاریک کونا جس پر آپا نے اتنے سالوں سے پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اگر آپا کا میکا یہ تھا تو پھر کشمیر سے آنے والے دونوں میاں بیوی کون تھے؟ ادینہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی اتنی ہی زیادہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے فی الحال اس بات کو آپا سے بھی چھپا لینا چاہیے، ورنہ وہ مجھے اریدہ سے ملنے نہیں دیں گی، اس نے خود کو سمجھایا۔ جمعے کی شام کو وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے گھر پہنچی تو عصر کی اذانیں ہو چکی تھیں اور ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنا چھوٹا سا سفری بیگ لے کر اندر داخل ہوئی۔ صحن بالکل خالی تھا۔ وہ خاموشی سے آپا صالحہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے اندر جھانکا آپا صالحہ ایک دم بھوک لا گئیں۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑی دوائی جلدی سے سائیڈ میز پر رکھی اور زبردستی مسکرانے لگی۔ ارے ادینہ آؤ آؤ، دروازے میں کیوں رک گئی؟ السلام علیکم آپا، اس نے تھکے تھکے انداز میں سلام کیا اور ان کے ساتھ ہی پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم آ رہی ہو؟ بس ایسے ہی دل اداس ہو رہا تھا اس لیے آ گئی، اس نے محبت بھرے انداز میں آپا کے کندھے پر سر ٹکایا۔ وہ تو اچھا کیا۔ اب کیا حال ہے اریدہ کے فادر کا؟ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھیں۔
پہلے سے کچھ بہتر تھے لیکن ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ تمہیں ان حالات میں اپنی دوست کو اکیلے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا بیٹا۔ آپا وہ اکیلی کہاں ہے؟ ماشاءاللہ اس کا بھائی، دادا، دادی، کزنز، پھپھو سب لوگ اس کے پاس تھے۔ ادینہ نے فوراً صفائی دی۔ پھر بھی انسان جو بات اپنے قریبی دوست سے کر سکتا ہے نا، وہ بعض دفعہ کسی خونی رشتے سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے افسردگی سے بولی، آپا آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ تھی؟ ادینہ نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ وہ ہلکا سا گڑبڑا گئی۔ ہاں۔ ان کا جواب سن کر ادینہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا کہاں ہوتی ہیں وہ؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ وہ مسکرائیں۔ ملک سے باہر ہوتی ہے، آسٹریلیا میں۔ انہوں نے مختصر سا جواب دیا جس سے ادینہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ کیا اسکول فرینڈ تھی آپ کی؟ ہاں بس یہی سمجھ لو۔ آپا صالحہ نے گھما پھرا کر جواب دیا۔ آپا آپ کا سارا بچپن کشمیر میں گزرا ہے کیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے تفتیش کا آغاز کیا۔ انہوں نے مبہم انداز میں جواب دیا۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی کیا؟ میرا مطلب ہے وہ آپ کو یاد نہیں آتے؟ ادینہ کی بات پر آپا صالحہ کو میرے بہن بھائی کہاں سے آ گئے؟ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ان کے لہجے میں ناگواری کا عنصر بھاپ کر ادینہ بھوک لا گئی۔ میرا مطلب یہ تھا آپا کہ آپ کا دل نہیں کرتا آپ کے اور بھی بہن بھائی ہوتے؟ اس نے فوراً ہی اپنا سوال تبدیل کر دیا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ویسے آپا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا رشتہ کروایا کس نے تھا ابا سے؟ ادینہ نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ یہ تم آج کیسے اوٹ پٹانگ سوال کر رہی ہو ادینہ؟ وہ خفا ہوتے ہوئے بولیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اللہ نے جب کسی کا کسی کے ساتھ جوڑ بنایا ہو تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ادینہ ان کی بات پر کوئی تبصرہ کرتی، فضا میں مغرب کی اذان گونجنے لگی اور ادینہ کو پتہ تھا کہ آپا صالحہ اذان کے دوران بولنے کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ ادینہ کے کانوں میں جیسے ہی اذان کے الفاظ پڑے، اسے ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ یہ جانی پہچانی مانوس آواز بہت طویل عرصے کے بعد ان فضاؤں میں گونجی تھی۔ ادینہ نے بھوک لا کر آپا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی حیرت کے پیچھے چھپی وجہ کو جان گئی تھی۔ آپا یہ تو عبداللہ۔ اس کے منہ سے پھسلا۔ شش۔ آپا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ ادینہ کا دماغ بک کر کے اڑ چکا تھا۔ اسے آپا صالحہ کی تصویریں، ان کا ماضی سب کچھ بھول گیا تھا، اور یاد رہی تو صرف یہ کہ آپا صالحہ نے عبداللہ کو دوبارہ مدرسے میں جانے ہی کیوں دیا تھا۔ ہاشم کی باتوں نے بختیار کی زندگی کو عجیب سے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ انسان کسی دلدل میں کیسے اندر ہی اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ وہ کئی دفعہ ہاشم سے اس موضوع پر بات کرنے کے بارے میں کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر دفعہ ہی وہ اسے جھاڑ کر رکھ دیتا، اور ایک دن تو اسے باقاعدہ مارنے کے لیے لپکا تھا۔ اس چیز نے بختیار کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ تم اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بے شک نہ رہو، لیکن میں اپنی اولاد کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس دن بالکل ہی بدلحاظ ہو کر بولا، اور میں اسے تمہارے جیسا بننے نہیں دوں گی۔ وہ بھی مشتعل ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ ہاشم نے کھلے الفاظ میں اسے دھمکی دی۔ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ تو اسے کہو اگر وہ ہے تو ابھی نازل کر دے، میں بھی تو دیکھوں کیسے ہوتے ہیں عذاب۔ ہاشم کی ہنسی اس سمے بختیار کو بہت مکروہ لگی۔ میں تم سے فضول بحث کرنا نہیں چاہتی۔ وہ ناراض ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ انہی دنوں ہاشم کو اچانک ہی کسی کام سے سیموئیل کے ساتھ کچھ دن کے لیے کراچی جانا پڑ گیا۔ انہی دنوں بختیار کی ڈلیوری کے دن بھی قریب تھے۔ اس ذہنی اذیت نے اسے بے چین کر رکھا تھا، اور اس سے باہر نکلنے کو اس سے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ہاشم کے دوست سرفراز بھائی اور ان کی بیگم فائزہ بھابی سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے صبح ہوتے ہی فائزہ بھابی کو کال کی اور انہیں اپنے میاں کے ساتھ فوراً گھر پہنچنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی بھوک لائے ہوئے اگلے 1 گھنٹے میں اس کے فلیٹ میں موجود تھے۔ بھابی خیریت تو ہے نا؟ سرفراز بھائی کو اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر تشویش ہوئی۔ سرفراز بھائی آپ کو پتہ ہے نا ہماری شادی کن حالات میں ہوئی تھی؟
جی بابی مجھے پتہ ہے سب کچھ، لیکن ہوا کیا ہے؟ بختیور کی متورم آنکھیں، زرد چہرہ اور مزمل وجود کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیسے بات شروع کروں، کس سے کروں، کیونکہ اس شہر میں آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی۔ بختیور تمہارا خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا ہاشم بھائی سے؟ فائزہ بابی نے گھبرا کر اندازہ لگایا۔ کاش کسی گھریلو بات پر ہی جھگڑا ہو گیا ہوتا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ بابی آپ پلیز کھل کر بات کریں، ہم سے جو ہو سکا آپ کی ہیلپ کریں گے۔ سرفراز بھائی نے اس کی ہمت بندھائی۔ بختیور نے سائیڈ میز سے ایک فائل اٹھائی اور کھول کر ان دونوں میاں بیوی کے سامنے رکھ دی۔ یہ پڑھیں اور بتائیں ایسا لٹریچر چھاپنے والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ بختیور کے ہاتھ سے فائل لے کر دونوں میاں بیوی نے پریشانی سے ایک نظر اس پر ڈالی اور ساتھ ہی انہیں جھٹکا لگا۔ استغفر اللہ، یہ بے خدا لغو چیزیں کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس؟ سرفراز بھائی نے مشکوک نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاشم کا پبلشنگ ادارہ یہ چیزیں چھاپتا ہے۔ بختیور کے تلخ لہجے پر انہیں شوق لگا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ ان خرافات کو پبلش کرنے کا مطلب سمجھتا ہے وہ؟ انہیں ٹھیک ٹھاک غصہ آیا۔ بختیور خاموش رہی۔ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ پاگل انسان۔ وہ غصے سے ٹہلنے لگے۔ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بختیور کی بات پر دونوں میاں بیوی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سرفراز بھائی وہ دنیا کے کسی مذہب، اللہ اور رسول کو نہیں مانتا، بلکہ اللہ معاف کرے ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ گمراہی کے گڑھے میں گر چکا ہے اور یہ بات مجھے سخت اذیت دے رہی ہے۔ بختیور کی آواز انہیں کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا؟ دونوں میاں بیوی کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ بابی آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ سرفراز بھائی محتاط انداز میں بولے۔ آپ خود بتائیں، کیا اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان شخص ایسی چیزیں چھاپ سکتا ہے؟ بختیور نے انہیں لاجواب کیا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں غلط عقائد کی بنا پر اپنی زندگی خراب کر رہی ہوں۔ کیا واقعی تمہیں اس نے ایسا کہا ہے؟ فائزہ بابی ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھیں۔ بابی مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ ثبوت آپ کے سامنے ہے، تم نے سمجھایا نہیں اسے؟ فائزہ بابی پریشان ہوئی۔ میں سمجھا کر تھک گئی ہوں بابی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اسی بات کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا اور میں تو اندھیرے میں ماری گئی۔ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتی۔ وہ دکھی لہجے میں انہیں ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری بھابی، ان حالات میں ہاشم کو سمجھانے کی بجائے آپ خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرفراز بھائی نے ساری بات سن کر صاف گوئی سے کہا۔ کیا مطلب؟ بختیور کو واقعی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کی بات پر بختیور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بوکھلا گئی۔ آپ کو اس بات کو کنفرم کرنا چاہیے کسی اسلامک اسکالر سے، انہوں نے جھٹ سے مشورہ دیا۔ لیکن میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ بختیور کے چہرے پر اب صحیح معنوں میں ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب ہیں میرے جاننے والے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو ان کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ پلیز سرفراز بھائی ابھی اور اسی وقت چلیں، مجھے سخت ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ حقیقتاً بوکھلا گئی تھی۔ چلتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ سرفراز بھائی اسے لے کر فوراً اپنے جاننے والے مولانا صاحب کے پاس پہنچے۔ انہیں سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ دیکھیں بی بی، آپ کا نکاح لا علمی میں ہوا اور مجھے لگتا ہے وہ بھی اس شخص نے صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ حقیقت میں کسی مومن خاتون کا نکاح کسی مشرک مرد کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب نے بختیور کی سماعتوں پر بم گرایا۔ تو اب کیا ہوگا مولانا صاحب؟ فائزہ بابی گھبرا گئیں۔ دیکھیں، لا علمی میں ہونے والی باتوں پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جب انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا اور اس کے بعد بھی یہ ان کے ساتھ رہیں تو یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ انہیں فوراً اللہ سے توبہ کر کے ایسے شخص سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب نے گویا پگھلتا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورے کمرے کی چھت اس پر آن گری ہو۔ اس نے حقیقتاً اپنے ہاتھ سے جہنم کی آگ کا سودا کیا تھا۔
تیمور کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے پورے 15 دن ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں آغا جی ارسم کے ساتھ کئی دفعہ وہاں کا چکر لگا آئے تھے، اور جلال صاحب نے تیمور کی عیادت کرنا تو دور کی بات، کسی سے اس کا حال احوال تک پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ بات بڑی اماں کے لیے سخت اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ اس بے حس شخص کے گھر کی خاطر میں نے اپنی ممتا کو اتنے سال سلائے رکھا۔ انسان گھر میں جانور بھی پال لے تو اس کی تکلیف بے چین کر دیتی ہے، ادھر تو میرا جیتا جاگتا اکلوتا بیٹا تھا، مجال ہے تمہارے باپ کے کانوں پر جوں بھی رینگی ہو۔ وہ آج طیبہ کے سامنے بے ساختہ رو پڑی۔ طیبہ تیمور سے ملنے کے لیے شہر آئی تھی، اور سرمد نے انہیں ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ تیمور صاحب کو آج ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ تو ہے بابا کا، کیوں اپنا دل جلا رہی ہیں؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے ان کے لیے، اور یہ اپنے بیٹے کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ انہوں نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے۔ آپ کو ابھی بھی ان سے کسی اچھائی کی امید ہے؟ سوچا تھا شاید بیٹے کو دے کر دل پسی جائے، میں ہی پاگل تھی جو زبردستی اسے پاکستان لے آئی۔ اب کہاں ہیں وہ؟ طیبہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں گھسے بھتیجی کے ساتھ دنیا جہاں کے کیس ڈسکس کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں۔ وہ جھل کر بولی، بینش آئی ہوئی ہے کیا؟ طیبہ کو کوفت کا گہرا احساس ہوا۔ وہ یہاں سے جاتی ہی کب ہے؟ ایک ہی تو سگی ہے تمہارے باپ کی، اور باقی اولاد لے پالک۔ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ معاف کیجیے گا اماں، آپ ہی بے وقوف ہیں۔ طیبہ کو ان کے مسلسل رونے پر غصہ آیا۔ میری طرح ایک دفعہ دل کو سمجھا لے، جس طرح ڈیزی باجی مر گئی، ایسے ہی ابا نہیں رہے اب ہمارے لیے، یقین مانے زندگی میں سکون آ جائے گا۔ طیبہ چڑھ کر اچھا خاصا بلند بول گئی تھی، اور اپنے کمرے سے نکلتے جلال صاحب نے اپنی بیٹی کا یہ جملہ بقائمی ہوش و حواس سنا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑی بینش نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے ڈاکٹر جلال کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ لمحے بھر کو تاریک ہوا تھا۔ کیسی ہو طیبہ؟ بینش نے جتاتے لہجے میں اسے مخاطب کیا، جو ان کے آمد سے بے خبر شائستہ بیگم کو دلاسا دینے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہوں۔ طیبہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑے بابا کو دیکھ کر لمحے بھر کو سٹپٹائی، اور پھر خود کو سنبھال لیا۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں انہیں رسماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صلاح الدین نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ ان کی واحد اولاد تھی جن سے وہ نظر ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے غلط فیصلے کا دکھ آج بھی ستاتا تھا انہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے ان کو یہاں آنا پسند نہیں، ویسے بھی وہ شکار پر گئے ہیں اندرون سندھ۔ حیرت ہے اتنے سالوں میں بھی تم نہیں بدل سکی اپنے شوہر کو، بینش نے طنز کیا۔ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی مجھے کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ طیبہ کے دو بدو جواب پر وہ سٹپٹا سی گئی۔ چلیں تایا ابا، ہمیں سیمینار سے دیر ہو رہی ہے، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ طیبہ تم رکو گی آج یہاں؟ جلال صاحب نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ حسب توقع انہیں وہی جواب ملا تھا جو وہ ہمیشہ دیتی تھی۔ جلال صاحب بوجھل دل کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر بینش کے ساتھ باہر نکلے، اور دوسرے ہی قدم پر انہیں شاک سا لگا۔ سامنے ماہر اور سرمد تیمور کو سہارا دے کر گاڑی سے ویل چیئر پر بٹھا رہے تھے۔ تیمور کے چہرے پر چھائی زردی و نقاہت انہیں دور ہی سے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے دل پر ایک گھونسا پڑا، جبکہ بینش استہزائیہ نگاہوں سے تیمور کے بے بس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ تایا ابا ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ جھنجھلائی، اور ڈاکٹر جلال نظریں چرا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ بختاور جب سے مولانا صاحب سے مل کر آئی تھی، اس کی حالت انتہائی عجیب ہو چکی تھی۔ ضمیر کی عدالت میں سینکڑوں کوڑے کھانے کے بعد بھی اس کا احساس جرم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دن رات کی ذہنی اذیت نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس گناہ کا مداوع کیسے کرے۔ ساری رات وہ بیٹھ کر روتی رہتی۔ انہی دنوں عجیب و غریب خوابوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اجاڑ بیابان ویرانے کی ایک پراسرار رات تھی، جہاں سرکنڈوں کی جھاڑیاں منہ اٹھائے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بختاور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس علاقے میں کیسے پہنچی۔ اسے اپنے ارد گرد سانپوں کی پھنکار سنائی دی تو وہ خوف زدہ انداز میں بھاگنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرکنڈوں کی جھاڑیوں پر لمبی لمبی زبانیں اگ گئیں، اور بختاور کا خوف سے برا حال ہو گیا۔
اسے کسی قوت نے اکسایا کہ وہ اس جگہ سے بھاگ جائے۔ بختیور نے لاچارگی سے مٹھیاں بھینچ لی اور بھاگنے لگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے مڑ کر دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں سانپ اور بچھو اس کے تعاقب میں تھے۔ بختیور کو لگا جیسے اس کے گناہوں نے ان موذی جانوروں کا روپ دھار لیا ہو۔ سراسیمگی اس کے چہرے پر پھیلی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بختیور رکو، میری بات سنو۔ ہاشم کی آواز اس ویرانے میں گونجی۔ سانپوں کو میں نے بھگا دیا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ ہاشم کی بات سن کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا اور ساتھ ہی اس کی سانس کہیں حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ ہاشم کے دھڑ کے اوپر کسی اژدہے کا چہرہ تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے فریب کھا چکی تھی۔ بختیور کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کیا میں ہاشم کے ساتھ گناہ کی زندگی بسر کرتی آئی ہوں؟ اسے اپنے جسم اور اپنے اندر سانس لیتے وجود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے جب تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اگلے دن اس کے حواس تھوڑا کام کرنے لگے تھے۔ ملازمہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی۔ اس نے 2-4 دفعہ دبے دبے لفظوں میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن بختیور نے اسے جھاڑ دیا۔ اس نے نیلم کو فون کیا، جو سارا واقعہ سن کر ششدر رہ گئی۔ اوہ میرے خدایا! بختیور، یہ تم مجھے کیا بتا رہی ہو؟ نیلم کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ وہ انسان نہیں، انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ بختیور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اس بچے کو ختم کر دوں گی، وہ دیوانگی کی کیفیت میں بولی۔ اس میں تمہارے بچے کا کیا قصور ہے؟ نیلم کو اس کی باتیں سن کر خوف آیا۔ وہ کمینہ انسان اسے بھی ملحد بنا دے گا۔ بختیور کو یہ سوچ کسی صورت بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ تم اسے لے کر کشمیر آ جاؤ میرے پاس، یقین مانو میرے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نیلم کی آفر اس کے لیے اندھیرے میں اچانک جل اٹھنے والے چراغ کی سی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ پاگل لڑکی، میں مذاق تھوڑا کروں گی تمہارے ساتھ، اس نے بختیور کو دلاسا دیا۔ بس تم اپنا ایڈریس لکھواؤ مجھے، میں اس شیطان کے واپس آنے سے پہلے یہ گھر چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ بختیور کو پہلی دفعہ اپنے اندر توانائی بھرتی محسوس ہوئی۔ نیلم سے چند ضروری باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اسی رات جب وہ اپنا بیگ تیار کر چکی تھی، قدرت نے اس کی قسمت میں کچھ اور لکھ دیا تھا۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور بختیور نے گھبرا کر ایک دفعہ پھر فائزہ بھابھی کو فون کر ڈالا۔ وہ لوگ تو اس کا پہلے ہی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہیں بختیور سے اور زیادہ ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ سرفراز بھائی اپنی گاڑی میں اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے اور اسی رات بختیور نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تھا، جس کے ہونٹوں کے پاس ایک چھوٹا سا تیل تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بختیور کو اس بچی سے گھن سی آ رہی تھی۔ فائزہ بھابھی ہی مسلسل اسے سنبھال رہی تھیں۔ بختیور نے تو اسے بہانہ کر کے فیڈ کروانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا تھا۔ بختیور، اب تم کیا کرو گی؟ فائزہ بھابھی نے اگلے دن ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ مجھے اس شخص کے ساتھ مزید گناہ کی زندگی بسر نہیں کرنی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، لیکن وہ اپنی اولاد کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔ فائزہ بھابھی نے اسے ڈرایا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ ہاشم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ جانے نہیں دے گا۔ بھابھی، کیا اسے آپ نہیں رکھ سکتی؟ بختیور کی عجیب سی فرمائش پر وہ ہکا بکا انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ پہلی دفعہ انہیں بختیور کے چہرے پر اپنی بیٹی کے لیے نفرت، بیزاری اور تنفر کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ بختیور، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اس ننھی پری کا بوسہ لیتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی، مجھے اس بچی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی۔ شاید اس وجہ سے کہ اس کی رگوں میں اس شخص کا خون ہے جس سے اب میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ اس نے سر جھکا کر انجیدگی سے جواب دیا۔ جو بھی ہے بختیور، یہ سب وقتی جذبات ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب تم سیٹ ہو جاؤ گی تو انشاءاللہ تمہیں اس بچی پر بہت پیار آئے گا، کیونکہ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ وہ مایوس ہوئی۔ بختیور، ہاشم بھائی سے ہمارے پاس بالکل بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارا اس بچی یا تمہارے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن ہوتا
تو شاید بات کچھ بن جاتی۔ فائزہ بھابی نے صاف گوئی سے کہا، اور یہ بات اس سے بھی شاید سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس بچی کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو ہاشم اسے ضرور اپنے کسی نہ کسی بہن بھائی کو دے دے گا، کیونکہ اکیلے اسے سنبھالنا تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس سوچ نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا۔ ہاشم کو بچی کی پیدائش کی اطلاع مل گئی تھی اور اس نے خلاف توقع خاصی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا اور ساتھ ہی بھاری رقم کا منی آرڈر بھجوا دیا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ بچی کے ساتھ گھر شفٹ ہو گئی تھی اور اس عرصے میں فائزہ بھابی اور اس کے میاں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بچی کا نام میں ربیکہ رکھوں گا اور اسے سینٹ جوزف میں پڑھاؤں گا۔ وہ اسے فون پر مستقبل کے ارادے بتا رہا تھا۔ تم واپس کب آؤ گے؟ بختیار نے اکتا کر اس سے پوچھا۔ مجھے کچھ دن کے لیے کراچی سے انڈیا جانا ہے سموئل کے ساتھ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بختیار کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ تم اکیلی رہ لو گی نا؟ وہ اس کی خاموشی پر کچھ فکر مند ہوا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آرام سے اپنے کام نپٹاؤ۔ بختیار نے سپاٹ لہجے میں اس دفعہ تفصیلاً جواب دیا تو اس نے بھی مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ وہ دن بختیار کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ وہ سارا دن زینب کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اسے ملازمہ ہی سنبھال رہی تھی اور اسی نے ہی اس بچی کو یہ نام دیا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب بختیار اپنے احتساب کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس نے سرفراز بھائی سے کہہ کر اینٹی ڈپریشن میڈیسن منگوا لی تھی اور آج کل انہی کے سہارے گھوم رہی تھی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گی تو کبھی خوش نہیں رہو گی۔ اپنی ماں کا کہا ہوا ایک جملہ اسے جون کی تپتی دوپہر میں یاد آیا۔ جس کے والدین کا نہیں پتہ محترمہ اس کے ساتھ گھر بسانے جا رہی ہیں۔ بابا کی ناراضگی میں کہی بات میں کتنی سچائی تھی، یہ اس دن کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ بختیار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ کر ساری دنیا کی لڑکیوں کو بتائے کہ وہ والدین کو ناراض کر کے کیے جانے والے فیصلے غلط نہ بھی ہوں، تبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑا خلا رہ ہی جاتا ہے، اور اس نے تو سرے سے ایک جائز کام کو ناجائز طریقے سے کیا تھا۔ اب ساری زندگی کا پچھتاوا ہاتھ میں لیے اسے اس غلط فیصلے کا تاوان بھرنا تھا۔ عبداللہ واپس آ گیا اور تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ عشاء کی نماز کے لیے وہ وضو کر کے آئی تو مونا پر برس پڑی۔ یقین مانے میں نے تو سوچا تھا آپ کو سرپرائز ملے گا، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اب اس کی آمد میرے لیے خوشی کا نہیں بلکہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ادینہ کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ ادینہ باجی، اب ایسا بھی کیا کر دیا تھا انہوں نے جو آپ اتنے نخرے کر رہی ہیں؟ مونا جھنجھلا گئی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے مونا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر اس کے قدم آپا صالحہ کے کمرے کی طرف تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ اندر بڑھی، اسے جھٹکا لگا، سامنے وہ کھڑا تھا۔ اس نے بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس ایک نظر میں التجا کا پورا جہان آباد تھا۔ آپا، بس یہی میڈیسن لانی ہے؟ کبھی یہ آواز سن کر اسے چلنا بھول جاتا تھا اور اب وہ ڈھیٹ بن کر دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ ہاں فی الحال تو یہی ہے، آپا صالحہ نے عجلت بھرے انداز میں کہا تو وہ فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ تم کیوں ایسے کھڑی ہو؟ آپا صالحہ نے گہری آنکھوں سے اسے جانچا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ناخنوں کی سطح کو کھرچنے لگی۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی میں اسے سزا دیتی؟ آپا صالحہ نے اسے لاجواب کیا۔ اس نے ہم سے جھوٹ بولا اور اتنے سال خود کو مردہ ظاہر کیا۔ اس سے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپا، نقصان صرف مالی تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ شکوہ کناں ہوئی۔ تمہیں اس کا آنا برا لگا ہے کیا؟ برا نہیں، بہت زیادہ برا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے میز پر پٹکا۔ آپ کو اسے واپس آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری زندگی کے 2 خوبصورت سال ضائع کر دیے، میرا قیمتی وقت برباد کر دیا، اور آپ پوچھ رہی ہیں اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ کیا اس نے کہا تھا تمہیں ایسا کرنے کو؟ آپا صالحہ کے لفظ اتنے تلخ نہیں تھے جتنا ان کا لہجہ شفاف تھا۔ ادینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور وہ ان سے خفا ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی، سیل فون کی اسکرین پر نظر ڈالے بغیر بھی سمجھ سکتی تھی کہ یہ عبداللہ کی کال ہے۔
اس کی دھڑکنیں اب بھی کبھی کبھار بغاوت کر جاتی تھیں۔ فرمائیے۔ ادینہ کے گلے میں بے شمار آنسو اٹکے۔ مجھے تم سے آپا صالحہ کے متعلق بات کرنی ہے۔ دوسری طرف عبداللہ بغیر سلام دعا اور تمہید کے ڈائریکٹ بولا، کیسی بات؟ ان کی بیماری کے متعلق۔ کیسی بیماری؟ ایک لمحے کو وہ ساری ناراضگی بھول گئی۔ چھت پر آؤ، مجھے کچھ رپورٹس دکھانی ہے تمہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ وہ فوراً سیل فون بند کر کے تقریباً بھاگتی ہوئی اوپر پہنچی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ پہلے سے وہیں موجود تھا۔ ہاں بولیں۔ آپا صالحہ ٹھیک نہیں ہے ادینہ، اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو تم سے چھپا رہی ہیں۔ عبداللہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ ادینہ کو اپنا دل کسی اندھی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے مجھے سختی سے تلقین کی ہے کہ میں تم سے شیئر نہ کروں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ تم اپنی اسٹڈیز کو چھوڑ کر ان کے علاج کی طرف لگ جاؤ گی۔ یہ دیکھو آپا کی بائیوپسی رپورٹ۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک رپورٹ دکھانے لگا، جس پر ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپا کتنی بڑی بیماری اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہیں۔ ادینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپا کو بڑی آنت کا کینسر تھا۔ میرا خیال ہے تم ان رپورٹس کو ساتھ لے جاؤ اور اپنے کسی پروفیسر سے ڈسکس کرو۔ وہ اس کی خاموشی سے گھبرا کر مشورہ دینے لگا، اور ادینہ کو خود پر سخت غصہ آیا، جو ہر دفعہ سوچتی تھی کہ آپا کی فائل اپنے ساتھ لے کر جائے گی اور بڑے ابا کو دکھائے گی، لیکن ہر دفعہ اس کے ذہن سے نکل جاتا تھا۔ پلیز آپا کو مت بتانا میں نے تمہیں ان کی رپورٹس دکھا دی ہیں۔ وہ اسے درخواست نہ بھی کرتا تو تب بھی وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم ٹینشن مت لو۔ لیکن ان کی رپورٹس؟ وہ خوفزدہ انداز سے عبداللہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور چاند کی چٹکی ہوئی چاندنی بھی تھی۔ وہ عبداللہ کے چہرے پر پھیلی نرمی، ہمدردی اور پریشانی کو پڑھ سکتی تھی۔ شفا دینے والی ذات اوپر ہے، اور وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ پر امید تھا۔